अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वलीद अबीर और आज नसरुल्लाह मलिक साहब की गैर मौजूदगी में शो की मेज़बानी आज मैं कर रहा हूं। तो नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मुल्क की सियासत से मुतल्लिक, जिसमें PTI जो है एक बार फिर जो है धरनों और इसके अलावा एहतजाज, मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान करने जा रही है। इससे मुतल्लिक हम शो में बात करेंगे। इसके साथ ही हम बात करेंगे वज़ीर आज़म ने 4 मुल्की दौरा जो है वो मुकम्मल किया है और इस 4 मुल्की दौरे के क्या खदोखात होंगे, आने वाले वक्त में हमें क्या रिजल्ट्स मिलेंगे, इससे मुतल्लिक भी हम बात करेंगे। और इससे मुतल्लिक भी बात करेंगे कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दो टोक अल्फाज में कहा है कि पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं करेगा। इसके साथ ही मैं शो में मैं ज्वाइन किया है, स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथ नाज बलोच साहिबा, रहनुमा तहरीक इंसाफ है, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। इसके साथ ही मैं ज्वाइन किया है उस्मा कारदार साहिबा जो कि रहनुमा है नून लीग। सबसे पहले हम अपडेट लेंगे और बात भी करेंगे नाज बलोच साहिबा से। नाज बलोच साहिबा, बताइएगा कि PTI जो है वो मुल्क गिर एहतजाज करने जा रही है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके पीछे, और इससे पहले जब एहतजाज किए गए उसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? देखिए, आप एक मुल्क में रहते हुए, स्पेशली हमारे मुल्क का आइन कॉन्स्टिट्यूशन 1973, उसमें आपके फंडामेंटल राइट्स में बड़ा क्लियर कहा गया है कि आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करें और उसी पॉलिटिकल पार्टी में होते हुए आप जलसे, जुलूस, प्रोसेशन और प्रोटेस्ट करें। ये आपका एक लीगल राइट है और लीगल डोमेन में रहते हुए। तो इसको मेरे ख़्याल में अगर आप प्रीवियस आप कहना, जैसा कि आपने फरमाया कि माजी में भी होते रहे हैं जलसे जुलूस, तो देखिए माजी वाली रविश अब की बार मैं समझती हूँ कि नहीं होनी चाहिए। आपको फेयर प्ले पे बिलीव करते हुए पॉजिटिव और एक बैलेंस पॉलिटिक्स को सामने रखते हुए किसी भी अपोजिशन या मुल्क की जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको आपको राइट देना चाहिए कि वो जलसे और जुलूस करें। प्रीवियसली क्या होता रहा है जी, आपके लाहौर को जो दाखिली खारजी रास्ते होते हैं उनको कंटेन लगा के बंद कर दिया जाता रहा है। उसके अलावा आपके सामने देखिए कि दफ़ा 144 भी नाफिज होती रही है जी, जो कि मैं ये समझती हूँ कि किसी भी आप जमहूरी मुल्क में ऐसा होना मेरे ख़्याल में एक जमहूर की अलामत नहीं है। जमहूरियत आप और आपका, अगर आपके मुल्क में आईनो कानून है और रूल ऑफ लॉ है, आईनो कानून की बालादस्ती है, तो मैं ये समझती हूँ वहाँ पे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को इक्वल राइट्स होते हैं कि वो अपने पॉलिटिकल एजेंडे के मुताबिक जलसे भी करें, जुलूस भी करें। और किसी भी मुल्क की सियासी जो ताकत होती है, जो कि ये है नहीं, फॉर्म 47 से लाई हुई नाजिल की हुई एक गवर्नमेंट है जो कि ख़ुद भी एक बौखलाहट का शिकार है, और वही उनकी बौखलाहट आपको इस तरह के जब भी कोई PTI की तरफ से कॉल आती है तो इनको यही खलबली मच जाती है और इनकी बौखलाहट आपको हर तरफ दिखाई देती है कि अब ये मैकेनिज़्म बनाना शुरू कर देंगे कि किस तरह से रास्ते बंद करने हैं। और जैसे D चौक पे इन्होंने किया, मतलब कोई भी जमहूरी मुल्क में अगर आप जमहूरियत हो वहाँ पे इटसेल्फ इन अ ट्रू सेंस, तो वहाँ इस तरह के हथकंडे नहीं नज़र आते। बट अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, हमारी पार्टी ने ये कहा है कि मुल्क गिर हम तहरीक चलाएंगे, तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो गवर्नमेंट को अगर, क्योंकि गवर्नमेंट वही फॉर्म 47 की है और बौखलाहट का शिकार है, अगर समझदारी और उनके मुशीर और वज़ीर समझदार हों और सही मशवरा दें तो गवर्नमेंट को अपोजिशन को वेल फैसिलिटेट करना चाहिए। जी आएँ। फेयर इनफ। अच्छा, उस्मा कारदार साहिबा, बताइएगा कि हुकूमत के पास क्या हिकमत अमली है अगर PTI एक बार फिर जो है एहतजाज का ऐलान करती है, क्योंकि नाज बलोच साहिबा की जानिब से यही कहा गया कि हमारा आइनी इख्तियार है कि हम एहतजाज कर सकते हैं और हर बार की तरह कंटेनर्स लगा दिए जाते हैं। अब जो है क्या होगा, आप वेलकम करेंगे या फिर हिकमत अमली इख्तियार की जाएगी हुकूमत की जानिब से? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इन्वाइट किया। देखें, हम बिल्कुल इनको वेलकम करेंगे, ये अपना शौक पूरा करें। अब प्रॉब्लम ये है कि इनको सवाए खिफत के और एम्बैरेसमेंट के और कोई चीज़ इनके हाथ आती नहीं है। तंजीम इनके पास है नहीं, लोग इनके लिए निकलते नहीं हैं। इनको लास्ट टाइम भी हमने जब काना में जलसा हुआ था लाहौर में तो लाहौर में आप देखें 2.5 करोड़ लोगों में से ये हमें 2,500 लोगों को भी ये नहीं निकाल सके। चले आप बाहर से तो आप कहते हैं रास्ते बंद थे, भाई लाहौर के अंदर तो रास्ते बंद नहीं थे ना, वो मेट्रो भी चल रही थी, मैंने तो खुद जाके देखा था वहाँ के, उसको भी नहीं बंद किया हुकूमत ने। हर तरीके से हमने सड़कें खोली हुई थी, लेकिन देखें लोगों को पता चल गया था, लोगों को अब समझ आ गई है कि इनके बच्चों की जिंदगियां कौन बर्बाद करता है, कौन उनको जेलों में सड़ने के लिए छोड़ देता है, और उनकी जो मुस्तकबिल है और उनकी जो भी उनकी
جابز اور سب کے لیے وہاں پہ تباہی مچ جاتی ہے. اور پھر یہ اپنے یہ مفاد کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں. ان کے ایم این ایز اور ایم پی ایز کارکنوں کو چھوڑ کے تو یہ میدان بھاگ جاتے ہیں, جس طرح آپ نے اسلام آباد میں 24 اور 26 نومبر کو دیکھا. تو ہم تو ایک جمہوری پارٹی ہیں. مسلم لیگ نون جو ہے وہ بالکل سمجھتی ہے کہ آپ کو احتجاج کا حق ہے, لیکن احتجاج کا حق جو ہے وہ ہر پاکستانی کو حاصل ہے. کسی اور کے حقوق کو رونتے ہوئے آپ احتجاج نہیں کر سکتے ہیں. اگر آپ نکلتے ہیں تو آپ نے انشور کرنا ہے, حکومت نے بھی انشور کرنا ہے کہ کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو. کوئی بچہ اسکول جانے سے جو ہے اس کو راستہ نہ روکا جائے, کوئی دفتروں لوگ جا رہے ہیں ان کو نہ روکا جائے, ہسپتال جا رہے ہیں. تو لوگوں کی اگر زندگیوں میں دشواری لانی ہے, توڑ پھوڑ کرنی ہے, جلاؤ گھیراؤ کرنا ہے, تو پھر یہ تو میرے خیال میں کوئی جمہوری رویہ نہیں ہے اور نہ ہی یہ کوئی جمہوری احتجاج ہے. اور آپ نے ان کا ٹریک ریکارڈ تو دیکھ لیا. اگر انہوں نے پرامن کوئی کرنا ہے احتجاج تو 100 بسم اللہ. اور ملک گیر کا تو میرے 100 دفعہ اعلان کر چکے, میرے تو کہانی پک گئے سن کے. بھئی کریں, آپ کریں. اب ملک گیر میں کیا کریں گے آپ؟ کوئی بندہ, آپ سوچیں ان کے بانی کو جب سزا ہوئی 14 سال کی, کوئی بندہ نکلا؟ ہم نے تو نہیں دیکھا. اور ابھی پیچھے جب یہ نکالے انہوں نے لوگ, انہوں نے ڈنڈا پھیرا. اور کس پہ ڈنڈا پھیرا؟ اپنے تمام ایم این ایز اور ایم پی ایز پہ ڈنڈا پھیرا. کوئی اسمبلی میں اس لیے نہیں آیا کیونکہ بہت سخت ان کو وارننگ دی گئی تھی کہ اگر آپ نہیں پہنچیں گے اسلام آباد تو آپ فارغ ہیں. تو اب ڈنڈے کے زور سے ٹھیک ہے ناز صاحبہ آپ بتائیے گا کہ ان کی جانب سے کہا گیا کہ ہم ویلکم بھی کریں گے اور آئینی حق ہے بالکل. ان کی اپنی کیا حیثیت ہے, یہ ویلکم کریں گی؟ پہلی بات تو یہ ہے, ان کو تو ہمیشہ ان کا رولہ یہی رہتا ہے. ان کی ہمارے پنجاب کی جو سی ایم صاحبہ ہیں فارم 47 کی, ان کو تو وہ سلام تک نہیں کرتی ہیں. یہ شرم اور غیرت کی بات کرتی ہیں. جب یہ خود کل پی ٹی آئی کا حصہ تھیں اور بانی کے گن گاتی تھیں, تب ان کی شرم کہاں تھی, تب ان کی غیرت کہاں تھی؟ جب ان کو وہاں سے نکالا گیا, آپ جھونگے میں, صدقے میں, یہ خیرات میں, بھیک میں اسمبلی میں بیٹھی ہوئی ہے, اس کو منہ کو نہیں لگاتا, یہ غیرت کی بات کرتی ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا سیم سوال میں آپ سے کرتا ہوں ناز اللہ صاحبہ, آپ بتائیے گا کہ مذاکرات سے متعلق اگر ہم بات کریں تو ڈائلاگ ہوتے نظر آ رہے ہیں آپ کو فیوچر میں کہیں؟ دیکھیں جی ایگزیکٹلی, کبھی بھی آپ سیکنڈ ورلڈ وار, فرسٹ ورلڈ وار دیکھ رہے ہیں, یہ تو ہمارے ملک کے اپنے اندرونی حالات ہیں. کسی بھی ملک کی جمہوریت کا حسن ہوتی ہے پولیٹیکل پارٹی اور اپوزیشن. ایشوز ہوتے ہیں, آپ بیسک اپنی ذات کے لیے یہاں پہ کوئی نہیں بات کر رہا ہوتا. عمران خان صاحب اگر اندر بیٹھے ہوئے ہیں نا, تو کبھی انہوں نے اپنی ذات کی بات نہیں کی. وہ سب سے پہلے بات یہی کرتے ہیں, وہ مینڈیٹ پہ, وہ الیکشن کو انہوں نے چھوڑ دیا, ٹھیک ہے, وہ مینڈیٹ چوری دوبارہ الیکشن سے چھوڑ دیا. وہ اب یہی بات کرتے ہیں کہ جی اب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسلام آباد یا جو اکرس ڈی چوک والا اسے جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے. اس کے علاوہ دیکھیں آپ وہ بات کرتے ہیں ہمیشہ عوام کی, عام آدمی کی. پھر وہ سب سے بڑی بات جو کرتے ہیں سب سے پہلے, وہ کبھی بھی اپنی ذات کی بات نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے انڈر جو سیاسی اسیران ہیں ان کو رہا کیا جائے. پوری دنیا کو, پورے پاکستان کو, آپ کو, مجھے, ہم سب کو پتہ ہے یہ سوائے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں بوگس, فریولس, فیک کیسز ہیں, سب کو پتہ ہے. دیکھیں اس قدر کبھی عدت جیسے کیس جو پاکستان کی اسلامک ہسٹری میں بھی کہیں نہیں ملتے, وہ بنائے گئے ہیں. اس حد تک تو اس پولیٹیکل پارٹی کو وکٹمائز کیا گیا. اور اس کے علاوہ دیکھیں اس سے پیچھے اگر بیک گراؤنڈ میں چلے جاتے ہیں, جس طرح سے الیکشن ڈے تھا آپ کے ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا الیکشن اور سب سے مس مینج کا شکار وہ الیکشن تھا, وہ باتیں بھی انہوں نے پیچھے چھوڑ دی ہیں. اب دیکھیں ڈی چوک کے اوپر آپ کے ملک کے اندر آپ کے پاکستان کی ہی پولیٹیکل پارٹی ہے بہت بڑی, پاکستان تحریک انصاف, اگر ان کے کارکن پر امن احتجاج کے لیے نکلتے ہیں, وہاں پہ لائٹس آف کر دینا, وہاں پہ شیلنگ کرنا, اسٹریٹ فائر کرنا, نہتے شہریوں کو مارنا, یہ کون سے ملک کا قانون ہمیں اجازت دیتا ہے؟ جی ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. اب یہ بتائیے گا کہ آپ لوگ جو ہے احتجاج کرنے جا رکھے ہیں, اوبیسلی آپ نے بتایا کہ جیسے آپ کا آئینی حق بھی ہے, یہ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی میں کہیں نہ کہیں یونٹی ہمیں دیکھنے کو ملے گی اس بار, یا پھر کوئی تقسیم نظر آئے گی ہمیں, جیسے کہ علیوہ خان کا اور حالیہ کے پی کے جو وزیر اعلیٰ ہیں علی امری گنڈا پور کے درمیان بھی ابطال غلامی ہوئی تھی. دیکھیے میری بات سنیں, ہم ایک گھر میں اگر 5 لوگ بھی ہوتے ہیں نا تو ہمارا ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے, لیکن جو ہمارے گھر کا بڑا ہوتا ہے نا, ہیڈ ہوتا ہے, وہ ہیڈ ہی ہوتا ہے. یہاں پہ مین چیز جو ہے وہ ایک چیز ہے جس نے سب کو, ووٹرز کو, سپورٹرز کو, ایک عام کارکن کو اور سیاسی لیڈرز کو اکٹھا کیا ہوا ہے, وہ ہے عمران خان فرد واحد. اب دیکھیے جب عمران خان صاحب کی طرف سے کال ہے تو یہاں پہ کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے کہ ان کے حکم سے کوئی ہٹ سکے.
اور عمران خان صاحب ہمیشہ دیکھیں ہم بھی اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے آئے ہوئے لوگ ہیں, آپ ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے ہمیشہ سب سے پہلے پاکستان دیکھیں وہ ہر آپ دیکھیں نون لیگ اٹھا کے دیکھ لیں, پیپل پارٹی اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کوئی بھی دور کی کوئی بھی گورنمنٹ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی دیکھ لیں, دیکھیں ہر جگہ پہ ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ ایک بینر کے نیچے نہیں ہوتے. جب ملک احتجاج کی کال ہے, لیکن جہاں پہ احتجاج کی کال ہے آپ ایک بیانیہ رکھنے جا رہے ہیں تو وہاں پہ تو تقسیم نہیں نظر آنی چاہیے. نہیں جی تقسیم دیکھیں اس احتجاج کی کال پہ آپ کو وزیر اعلیٰ کے پی کا بھی وہی سٹیٹمنٹ ملے گی کہ ہم احتجاج کرنے جا رہے ہیں, بیرسٹر علی گوہر کی بھی وہی سٹیٹمنٹ ہوئے گی, علیمہ آپا صاحبہ کی بھی وہی سٹیٹمنٹ ہوئے گی. مطلب نیریٹو ایک ہے, سٹیٹمنٹ ایک ہے, احتجاج ہے, ملک گیر ہے, آپس میں ہمارا کوئی بھی ایشو ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم باہر بیرونی صورت میں ہم آپس میں گھر میں جو ہمارا ایشو ہے باہر ہم یونٹی کے ساتھ نکلیں گے انشاءاللہ. آپ دیکھیے گا جیسے پریویس ٹریک ریکارڈ ہے آپ کے پریویس ٹریک ریکارڈ کی اگر ہم بات کریں جو حالیہ ابھی احتجاج اور دھرنے جو کیے گئے اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی جس آبجیکٹیوز کے ساتھ نکلی تھی باہر کیا وہ پورے ہوئے, یا آنے والے جو اب آپ کرنے جا رہے ہیں احتجاج اس میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے آبجیکٹیو, دس از دا گڈ کوسچن فرام یور سائڈ. آبجیکٹیو آپ دیکھیے جو اپوزیشن ہوتی ہے نا اس کا کام ہوتا ہے دھرنا, جلسہ, جلوس کرنا. اب آپ کے اس کے ساتھ کس نے بیٹھنا ہوتا ہے؟ آپ کی حکومت وقت نے. اور جب حکومت وقت ہی فارم 47 کی پیداوار ہو, لتھارجک ہو, لنگڑی لولی ہو, اس قابل نہ ہو تو وہ کیا کرے گی؟ اس نے تو خود پپٹ کی طرح کاشن ماننے ہیں اور جیسے اس کو اشارہ ملنا ہے اس نے وہ کرنا ہے, اور وہ اس قابل نہیں ہے. ان کی فیس ریڈنگ, باڈی لینگویج سے کہیں سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ حکومت میں ہیں اور یہ کچھ کر سکتے ہیں؟ جو اسکرپٹ لکھا ہوا پڑھیں گے وہ کیا کوئی ڈیسیژن کریں گے؟ اب آپ یہ بھی دیکھیں یہ کون سی حکمت عملی ہے کہ آپ اپنے ملک میں بتا کے پرمیشن کے بعد, ایون ہم لائرز ہیں, جب ہم لاہور میں کانا جلسے کے لیے ایک دفعہ اپلیکیشن دی, ہم نے بیسکلی پوائنٹ رکھا تھا مینار پاکستان, وہ ایکسیپٹ نہ ہوا, ایٹ دا اینڈ وہ مویشی منڈی میں پھینک دیا, کس قدر دور بھیجا, اور وہاں پہ ایکسیس مشکل تھی لیکن وہاں لوگ پہنچے. انشاءاللہ لوگ نکلیں گے, اور لیکن ریاست وقت کو بے شک وہ کسی کے کوشن مانتی ہے, ان کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ پاکستان کے شہری ہیں, اپنے ملک میں رہتے ہوئے اپنا آئینی حق استعمال کر رہے ہیں, ان کو جلسہ جلوس احتجاج کرنے دینا چاہیے. پوائنٹ آ گیا, اس سے متعلق ہم مختلف امور سے متعلق ہم بات کریں گے, سیاست سے متعلق بات ہوگی, اور وزیر اعظم نے 4 روزہ جو ملکی جو انہوں نے دورہ کیا ہے اس سے متعلق بھی بات ہوگی, لیکن اس شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک. تو ناظرین ہم بات کر رہے تھے پی ٹی آئی کی حکمت عملی سے متعلق کہ آگے آنے والے دنوں میں جو ہے پی ٹی آئی کیا کرنے جا رہی ہے, اور اس کے ساتھ ہی ہمیں جوائن کیا ہے رہنما نون لیگ چودھری مظہر اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ آپ کا مظہر صاحب. سر آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اب جو ہے پی ٹی آئی باقاعدہ طور پر ملک کی احتجاج کا اعلان جو ہے وہ کرنے جا رہی ہے, اس سے متعلق حکومت کے پاس کیا حکمت عملی ہے, حکومت کیا کرے گی اب؟ دیکھیے احتجاج جو ہے پرامن احتجاج تو ہر پارٹی کا اور ہر طبقے کا جو ہے وہ آئینی حق ہے. اگر پرامن احتجاج کریں گے تو وہ ان کو پوری اجازت دی جائے گی, وہ اپنا پرامن احتجاج کریں, لوگوں کی زندگیوں کو جیرن نہ کریں, اور سڑکوں کو اگر وہ بلاک نہیں کرتے اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن نہیں پیدا کرتے تو ان کو بالکل اس کی پوری اجازت ہے, اور دیکھا جائے گا کہ ان کا کیا اپنا طریقہ کار ہے. آگے بھی وہ ہمیشہ پرامن کے نام پر وہ ہوتے ہیں اور پھر بعد میں وہ پرتشدد ہو جاتے ہیں, پرامن سے پرتشدد ہو جاتے ہیں. یہ تو وقت بتائے گا, اور جو گورنمنٹ کی اسٹریٹجی کے اس معاملے میں بڑی جو ہے ویجیلنٹ ہے. اگر ایسی کوئی بھی بات ہوئی تو ان کو پوری طریقے سے پھر وہ ہینڈل کیا جائے گا کہ وہ جو ہے کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے لوگوں کی جو ہے روزمرہ کی زندگی جو ہے وہ بالکل سٹک ہو جائے اور معاملات جو ہیں وہ ایسے ہو جائیں. تو میرا خیال ہے کہ اس طرح کی کوئی یہ وقت ہے کسی پر جو ہے احتجاجی تحریک کا, کیونکہ ابھی تک جو ہے جنگ کے بادل بھی چھائے ہوئے ہیں, اور ابھی تک آپ اس بات کو بالکل میں آپ کی طرف سے اپنے جو ہے آپ کے ناظرین کو یہ بتاؤں گا کہ یہ جو ہے ابھی بہت ہی سینسٹیو جو ہے معاملات ہیں. ویجیلنٹ ہے, فوج بھی ویجیلنٹ ہے, بارڈرز پہ بھی بڑی انہوں نے شروع کی ہوئی ہے. ان حالات میں میرا خیال ہے احتجاجی تحریک دینا بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے. ابھی جو ان کے پانی کے مسائل ہیں جو انہوں نے کھڑے کیے ہیں, آج بھی آپ دیکھیں چناب کا پانی انہوں نے روکا ہے, تقریباً 50,000 کیوسک پانی کم آ رہا ہے اس وقت بھی. یہ تو بڑی الارمنگ سچویشن ہے. اس طرح کی سچویشن میں میرے خیال کے عقل کے جو ہے وہ ناخن کہ نہیں ہے, شاید ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور اس سے انتظام بھی کریں تو بہتر.
جی ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آگے. اچھا ناصر بتائے گا کہ ایک اچھا پوائنٹ ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ابھی جو حالیہ کشیدگی کے باعث ابھی جو حالات ہیں اس وقت، آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی سازگار ماحول ہے کہیں پہ احتجاج کا، یا پھر ابھی کچھ ویٹ کرنا چاہیے پی ٹی آئی کو؟ دیکھیں، جب جنگ کا ماحول تھا تو جن کو آپ سوشل میڈیا دہشت گرد کہتے رہے، وہ ساری رات بیٹھ کے اپنے ملک کو سوشل میڈیا پہ ڈیفینڈ کرتے رہے. اٹ مینس کہ خان صاحب ہمیشہ جیسے کہتے ہیں کہ سب سے پہلے پاکستان، عوام پاکستان، تو آج بھی ہم ان کے ووٹر سپورٹر، ان کے ورکر جو ہیں اسی سلوگن پہ عمل پیرا ہیں. دوسری بات، جیسے انہوں نے فرمایا کہ جی بالکل پولیٹیکل پارٹی کا فنڈامنٹل رائٹس ہے، آپ جلسے، جلوس، ریلی، احتجاج سب کچھ کریں اور لوگوں کی زندگی اجیرن نہ کریں. دیکھیں، لوگوں کی زندگی تو فارم 47 کی گورنمنٹ خود کرتی ہے نا. آپ کے نیٹ ورک، موبائل نیٹ ورک بند کر کے، آپ کی روڈز، آپ کے شہر کے داخلی خارجی راستے بند کر کے، آپ کے ٹول پلازاز سے وہ روڈ بلاک کرتے ہیں. نہ بندہ ادھر آنے کا اور نہ جانے کا، نہ خارجی راستہ ان کو ملے، نہ داخلی راستہ ان کو ملے. تو میں یہ سمجھتی ہوں ہماری گورنمنٹ کو بڑا دل کرنا چاہیے، ویل فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. جو آپ کا آئین حق دیتا ہے پرامن احتجاج کا. دیکھیں، آپ جب آپ کے لوگ نہتے ہوتے ہیں، ڈی چوک پہ پہنچتے ہیں، اس کی ایک لیگل کال ہوتی ہے، انہوں نے پرمیشن لی ہوتی ہے، تو آپ کو کون سا قانون پرمیشن دیتا ہے کہ آپ لائٹس آف کریں، وہاں پہ اسٹیٹ فائر کریں؟ اس پہ کیوں نہیں کوئی لب کشائی کرتا؟ کیا صرف یہ جو کہہ رہے ہیں جی لوگوں کی زندگی جیرن، جو لوگ وہاں پہ گئے ہوتے ہیں ان کے بھی ایکول رائٹس ہوتے ہیں، وہ اپنا فنڈامنٹل رائٹس استعمال کرتے ہوئے اس ڈیسٹینیشن تک پہنچے ہوتے ہیں جو ان کا مقام جلسہ گاہ ہوتا ہے، جو ان کی ڈیسٹینیشن ہوتی ہے ان سینس. اچھا ناصر بھائی یہ بتائے گا کہ مہربانی پی ٹی آئی کے بہاف میں انہوں نے یہاں پہ کہا کہ کچھ لو پالیسی بیرسٹر علی ظفر کی جانب سے یہ ایسا کہا گیا ہے. اس سے پہلے علیمہ خان نے بھی کہا کہ ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں اور کیا بات کرنی ہے، کیا کہنا ہے، کیا موقف رکھنا ہے. یہ پالیسی جو ہے کچھ لو کچھ دو، اس کو ذرا بتائیے گا، جسٹیفائی کیجیے گا. دیکھیے، جب آپ کی فیملی کو مان لیا سبھی دور میں ہوتی ہیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن، بٹ اس قدر جو بروٹیلٹی آپ کو نظر آئی ہے اب کی بار، وہ ایسا آپ کو پریویس کہیں پہ ٹریک ریکارڈ نہیں نظر آتا. جس پیرائے میں علیمہ خان صاحبہ نے کہا، وہ یہی کہتی ہے کہ آپ بہنوں کو ملنے نہیں دے رہے، فیملی کو ملنے نہیں دے رہے، بچوں سے بات نہیں کرنے دے رہے، ان تک جو بیسک نیسیسٹیز ہیں وہ نہیں پہنچانے دے رہے، ان کے جو کونسل ہے ان کو ملنے نہیں دے رہے، 6 ہفتے ملاقات فیملی کی نہیں ہوئی ہے. آپ لوگ چاہتے کیا ہیں؟ آپ ہمارے بھائی سے کیا چاہتے ہیں؟ ہمیں بتائیں، وہ ہم بھی بات کریں. ہمارے بھائی اگر آپ سے کنونس نہیں ہوتے تو ہم ایز اے سسٹر، ایز اے فیملی ان سے بات کرتے ہیں کہ آخر آپ ہمارے بھائی سے چاہتے کیا ہیں. دیکھیں، یہ کوئی کچھ لو اور کچھ دو والی بات نہیں ہو رہی ہے. اگر کچھ لو، یہ تو کہا جاتا تھا عمران خان صاحب ایک دن اندر رہے ہیں کہ کچھ لو پالیسی، وہ میں پوچھوں کہ یہ کس سے متعلق بات؟ دیکھیے، کچھ لو اور کچھ دو، آپ کو پھر میں نے پہلے بھی یہ کہا، دیکھیے نہیں، مذاکرات ہونے چاہیے. کبھی بھی ڈائیلاگز کے راستے بند نہیں ہوتے ہیں. جمہوریت کا مطلب آپ جمہوریت میں رہ رہے ہیں، آپ بروٹیلٹی سے نکل کے آپ کنگڈم شپ میں نہیں رہ رہے، بادشاہت میں نہیں رہ رہے کہ آپ نے سارے روڈ کو سائن بل بورڈ سے بھرا ہوا ہے، فلاں زندہ باد، فلاں زندہ باد. جی پاکستان زندہ باد، اس کے ادارے کی زندہ باد. کیا چیزیں آفر کرنے کے لیے، اگر ہم اس سے متعلق عمران خان صاحب، ان کو کیا لگتا ہے آپ نے انہیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرتے ہوئے بند کیا ہوا ہے، ان کی بی بی صاحبہ کو بھی بند کیا ہوا ہے، 4 دن ان کے سیل کی آپ نے بجلی بند رکھی ہے اس قدر گرمی میں. اگر بہنوں نے یہ بات کہہ دی ہے کہ آپ ہمیں بتائیں آپ کیا چاہتے ہیں، کون سی بات منوانا چاہتے ہیں، تو یہ کچھ لو اور کچھ دو والی بات نہیں ہے. اگر کچھ لو اور دو والی بات ہوتی تو اب تک ہم سمندر نہ بیٹھے ہوتے. مظہر اقبال صاحب آپ کیا کہیں گے، آپ اس متعلق کیا بات ہے؟ میں دیکھیں محترمہ بہت اچھا کہہ رہی ہیں، چند ایک باتیں میں ان کی جوش گزار کرنا چاہتا ہوں. پہلے تو یہ ہے کہ جب کسی دفعہ یہ لوگ اسلام آباد پہ انہوں نے چڑھائی کی تو ان کو باقاعدہ باضابطہ طریقے سے ان کو بتایا گیا کہ آپ جو ہے اسلام آباد سے پہلے ایک جگہ کا تعین کر دیا گیا کہ یہ وہاں پر رہیں، وہاں پر رکیں، وہاں پر جلسے کریں. ہم نے بھی کیے اپنے دور میں جلسے. ہمیں انہوں نے یہ جگہ الاٹ کی فیز 7 میں، مجھے یاد ہے ہم سارے وہاں پر گئے اور وہ جو گرین بیلٹ تھی اس کے اندر ہم مسلمان نے اپنا دھرنا دیا ہوا تھا، ہم نے انہیں جوائن کیا، سارے پنجاب پہ گئے اور وہاں پر ہی ہم گئے. ہم نے کوئی جو ہے وہ پارلیمنٹ پہ چڑھائی نہیں کی. انہوں نے جہاں پر کوئی ان کی متعین جگہ سے یہ ہٹ کے کہا انہیں ہر صبح چوک جانا ہے.
देखिए इस तरह तो फिर लोगों के सारे मामला कहाँ पे जाते हैं। अच्छा मजहर इकबाल साहब ये बताइएगा कि अब ये अगर एहतजाज किया जाता है पीटीआई की जानिब से या कुछ ऐसी चीजें होती हैं तो क्या देख रहे हैं आप आने वाले दिनों में, सियासी कशीदगी जिसमें मज़ाहमत या मुफाहमत, क्या देख रहे हैं? लोग काफी समझ गए हैं सियासत को और सियासत को और मुल्क को है फ्लाइट करने की कोशिश कर रही है हुकूमत, और ये इनकी जो है ना डेमोक्रेसी देखते हैं। मैं अलीफा खान का एहतराम करता हूँ कि वो प्यारी फ्रस्ट्रेट होती है, हर किसी को जाती है वहाँ पर जेल के पास करती है, और वो उनके अपने जज्बात है। पार्टी के पता है, पार्टी का आया तो हमेशा अलग होना चाहिए, कभी दूर तक होना चाहिए, और कोई ऐसी सरकार है जी ठीक है मजहर इकबाल साहब, इधर से हम कंटिन्यू करेंगे, यहाँ वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जी ठीक है, वेलकम बैक। और हमारे साथ मौजूद हैं राना मनोली। मजहर इकबाल साहब अपना मौक़िफ़ दे रहे थे। मजहर इकबाल साहब कंटिन्यू कीजिएगा उधर से ही। जी मैं ये कह रहा था कि देखिए जो है जो मोहतरमा बात कर रही थी कि वो जो है उनको मिलने नहीं दिया जा रहा, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। जो है वान साहब जो इनके सेनेटर हैं, उनका मैं आर्टिकल देख रहा था, वो भी 7 घंटे इतनी लंबी मुलाकात करके आए हैं। मुझे तो अपना वक्त याद आ गया जब मियां नवाज शरीफ साहब कोट लखपत जेल में थे, तो हमें तो 20-25 मिनट से ज्यादा नहीं मिलने दिया जाता था। तो आप लीडरशिप की मैं बात कर रहा हूँ, मुझे याद है सेनेटर मुशाहिद हुसैन, मैं जहाँ सादिक साहब और इस तरह के यानी जितने सीनियर लीडरशिप हमारी बेचारी 25 मिनट से ज्यादा मियां साहब से मुलाकात नहीं करवाई जाती थी। 6-6 घंटे 2-2 घंटे 3-3 घंटे ये मुलाकात करके आते हैं, और फिर कोई ऐसी है मुझे किसी के भी जो इनके पार्टी के रुझान है जो है चेयरमैन है, जनरल सेक्रेटरी हैं, उनकी तरफ कोई ऐसी बात नहीं है कि हमें मिलने नहीं दिया जाता। ठीक है, ऐसा नाज़ साहब बताएगा इससे मतलब कि अब आने वाले दिनों में आप देख रहे हैं कि अगर मुज़ाकरा से मतलब अगर बात कर लें, अब मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, पीटीआई करेगी इसके ऊपर कहीं ना कहीं, क्योंकि नदीम अफजल चंद साहब भी कह रहे हैं और ये भी मौक़िफ़ बड़ा आ रहा है कि ना हुकूमत संजीदा है ना पीटीआई संजीदा है मुज़ाकरात को लेकर। क्या कैसे देख रहे हैं आप? देखिए आपने पहले भी देखा प्रीवियसली कि यही होता रहा है कि नशिस्तम बर्खास्तम होता रहा, कि मीटिंग्स होती रही, ऐसे जाते रहे लोग, वहाँ से वापस आते रहे। अच्छा, कंक्लूजन की अगर बात करें, आप क्या देख रही हैं एहतजाजी तहरीक से कहीं बानी पीटीआई की रिहाई मुमकिन हो सकेगी? देखिए रिहाई जब आपके केसेस ही फेक हैं, फ्रिवलेस हैं, बोगस हैं, इटसेल्फ इन IF लॉ दे ऑल केसेस आर सिफर। जैसे साइफर सिफर था, साइफर व सिफर, ये केसेस भी सिफर ही हैं। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के अलावा सिर्फ आप पॉलिटिकली उनको विक्टिमाइज कर रहे हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आप खुद भी वकील हैं जी, तो अब आप क्या देख रही हैं? आप कह रही हैं कि केसेस सिफर हैं, तो किस तरह देखेंगे? देखिए आपको मैं बार बार एक बात कह रही हूँ कि सियासी इंतकाम, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के अलावा कुछ भी नहीं है, और मैक्सिमम डोज दी जा रही है खान साहब और उनकी पार्टी को। और बार बार मेरे ख्याल में जब इस तरह से आप एक तरफ से पार्टी आपसे परमिशन लेती है, जलसागाह पहुंचती है, वहाँ पे आप जैसा कि अभी मेरे साथी पैनलिस्ट फरमा रहे थे कि जब हमें जगह का तयन होया जाता था तो हम बड़ा पुरअमन वहाँ पे अपने जलसे जुलूस करते रहते। तो मैं इनसे ये कहूँगी कि हुजूर तब आपके ऊपर कोई स्टेट फायर नहीं चलाता था, तब आपके दाखिली खारजी रास्ते बंद नहीं किए जाते थे। देखिए हमें फेयर और बैलेंस पॉलिटिकल थॉट्स को अपनाना चाहिए, इसमें ही हमारे मुल्क की बका है और इसी में हमारे मुल्क बेहतरी है। और पॉलिटिकल पार्टीज और अपोजिशन का हुस्न ही जलसे जुलूस में और फेयर प्ले पे होता है। गवर्नमेंट को वेल फैसिलिटेट करना चाहिए, ठीक है, बड़ा हौसला करना चाहिए। ये बताइएगा मजहर इकबाल साहब ये कह रहे थे नवाज शरीफ जब थे जेल में तो तब भी मुलाकात नहीं करने दी जाती थी नून लीग के वर्कर्स को और बाकी जो कारकुन है। अब घंटों मुलाकात अगर होती भी है तो घंटों मुलाकात। जी मैं आपको यहाँ पे क्लियर करती चलूँ, मेरी भी खुद 19 के लिए। मजहर इकबाल साहब आप बताइएगा, आप अपनी बात कंप्लीट करें। आपसे पूछा था कि अगर ये लोग आते हैं तो इस बार क्या वेलकम करेंगे? जी बिल्कुल, पुरअमन एहतजाज इनका हक है, इनको खुद देखना चाहिए कि मुल्क किन हालात में है, और अगर ये फिर भी अपने जो है ये मसल्स को आजमाना चाहते हैं तो ज़रूर आजमाएं, आए अपना जो है पुरअमन एहतजाज करें, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों को आगाह करें और सारा कुछ बताएं। और जो है और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली में इनकी नुमाइंदगी है, पंजाब में भी, और सरहद में इनकी हुकूमत है, और बिल्कुल डायलॉग होने चाहिए। डायलॉग जो है बड़े
کنسٹرکٹیو اور میننگ فل ہونے چاہیے. اور جو ہے مسئلہ یہ ہے سارا کہ عمران خان صاحب کسی پہ اعتماد ہی نہیں کرتے, اپنے پارٹی لیڈران پہ. آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب مذاکرات ایک دفعہ ہوئے تھے الیکشن کے لیے, جب انہوں نے دھرنے دینے شروع کیے تھے اور ڈیٹس تک ہر چیز پہ حکومت مان گئی تھی اس وقت کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو تھی, اور اس وقت سارے معاملات بہت اچھے طریقے سے, لیکن انہوں نے پھر بھی وہ سارے مذاکرات کو سبوتاژ کر کے اور پھر احتجاجی تحریک پر آ گئے. یعنی اسمبلیاں توڑنا اور جو ہے بائیکاٹ کرنا اور پرم تشدد, یعنی انہوں نے تو ایک ایسا وتیرہ بنا لیا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ سارا نظام ہر وقت ڈیسٹیبلائز رہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں اور عوام یہ سمجھ گئے ہیں. اچھا مزہ اقبال صاحب بتائے گا کہ اگر اب پی ٹی آئی جو ہے احتجاجی دھرنوں کے لیے آتی ہے تو جگہ کون سی ہوگی, کون سی مویشی منڈی ہوگی؟ دیکھیں یہ تو ان کا ہے نا کہ یہ کہاں پر یہ سارے جو ہے وہ احتجاج پروونشل ہیڈ کوارٹرز پہ سب کے کرنا چاہتے ہیں یا ڈسٹرکٹ وائز کرنا چاہتے ہیں اور تحصیل وائز کرنا چاہتے ہیں. اصولی طور پہ تو ان کو چاہیے کہ اپنے ہر جگہ پہ جہاں پہ ان کے ورکرز ہیں وہاں پر اپنی جو ہے احتجاجی جھنڈا بلند کریں اور پرامن طریقے سے احساس دلوائیں, تاکہ جو ہے وہ ایک لا اینڈ آرڈر کی بھی سچویشن پیدا نہ ہو. اگر ان کی اتنی ہی فالوئنگ ہے جیسے کہ یہ کہتے ہیں, جو کہ نظر تو نہیں آتی, لیکن اگر یہ ان کی اتنی ہی فالوئنگ ہے تو ان کو بڑے جو ہے نا وہ ایک باتہذیب یافتہ جیسے تحریکیں ہوتی ہیں اور جیسے چلائی جاتی ہیں اس طرح بیہیو کرنا چاہیے. یہ جو ہے نا کہ سڑکیں ٹائر جلا کے, رستے بند کر کے اور کنٹونمنٹ بورڈ پہ چڑھائیاں کر کے اور شہیدوں کے مجسمے اکھاڑ کے اور جو ہے جس طرح انہوں نے جو حرکتیں کی ہیں وہ پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کبھی احتجاجی تحریکیں نہ چلی ہیں اور نہ یہ جو ہے اس طرح کا کوئی پریسیڈنٹ جو ہے وہ سیٹ ہونا چاہیے جس سے جو ہے وہ ہر پارٹی اس راہ پہ چل پڑے. تو میں تو یہی کہوں گا کہ بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ تہذیب یافتہ جس طرح ایک سوسائٹی ہوتی ہے اس طرح ان کو چاہیے کہ اپنا پروگرام تشکیل دیں اور پھر سب کو اعتماد میں لیں اور حکومت بھی تاکہ جو ہے وہ ان کو اسی طرح بیہیو کرے اور اسی طرح ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے مظہر صاحب, فیئر انف. ناز صاحب آپ نے سنا کیا ایسے ہی ہوگا جس طرح مظہر اقبال کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اس طرح کا ایک سینیریو اور ایک انوائرمنٹ ہو تو ہم بالکل جو ہے بالکل. میں تو یہی کہتی ہوں نا کہ جو فارم 47 کی پیداوار گورنمنٹ ہے اس کو ویل فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے اپوزیشن کو. آپ لاہور میں مینار پاکستان اور اسلام آباد میں جہاں ہماری اپلیکیشن دی جاتی ہے, جو جگہ یا جو مقام کہا جاتا ہے وہاں پہ آپ دینا اجازت. آپ ایک انسانوں کے معاشرے میں آپ کیسے باعث شرمندگی ورڈ ہے, آپ نے بولا جی مویشی منڈی کون سی دی جاتی ہے. دیکھیں اس پہ غور کریں اگر تو ہمیں شرم آتی ہے کہ انسانوں کے جلسے اور جلوس کی جگہ ہم مقرر کریں مویشی منڈی. اور یہ میرے ساتھی جو رہنما پینلسٹ ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ تہذیب یافتہ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں. سر کون سی تاریخ کی اب بات کر رہے ہیں, کون سی تہذیب کی آپ بات کر رہے ہیں؟ جب پی ٹی وی پہ حملہ ہوتا ہے وہ تہذیب ہوتی ہے, جب ہیلی کاپٹر کے ذریعے تصویریں پھینکی جاتی ہیں وہ تہذیب سکھائیں گے پی ٹی آئی کے لوگوں کو؟ خدارا کبھی بھی اپنے ماضی کو آپ اپنے حال اور مستقبل کے ساتھ ملا کے اگر دیکھتے ہیں, سوری لیٹ می فنش نو, پہلے آپ مجھے جواب دینے دیں. آپ یہ تہذیب بتائیں گے یا جو آپ کا دیٹ واز ویری پنچنگ فار می, مویشی منڈی کون سے دی جاتی ہے؟ باعث شرمندگی ہمارے لیے کہ آپ کون سی جگہ آپ دوسروں کو اس قدر لیٹ ڈاؤن سمجھتے ہیں یا ان کو کرتے ہیں. اگر آپ خوف زدہ نہیں ہیں آپ ویل فیسیلیٹیٹ کریں, ایک اچھی سی جگہ دیں. آپ تو ان کو پانی بھی فراہم کریں, بریانی آپ کی مشہور ہے, چلے وہ کھانا خود لائیں گے. آپ بجلی بند نہ کریں, آپ اسٹیٹ فائر نہ کریں. اسٹیٹ فائر کرنا کون سی تمیز ہے؟ لائٹیں بند کرنا کون سی تمیز ہے؟ روڈز کے اوپر بہنوں اور بیٹیوں کی چادریں کھینچنا کون سی تمیز ہے؟ لوگوں کے گھروں میں انلیگل انٹرسٹ کون سی چادر اور چار دیواری پامال کرنا کون سی تہذیب ہے؟ یہ تہذیب تو وہ بتائیں جنہوں نے پیچھے ماضی میں تہذیب کے صحیفے لکھے ہوئے ہیں. یہ بات کرتے ہیں تاریخ کی. اگر تاریخ اٹھا کے میں اور یا آپ جیسے میں شرمندہ ہو رہی ہوں آپ کے فرمائے ہوئے فکرے مویشی منڈی پہ, ایسے ان میں بھی ضرور ان کو شرم آئے گی. آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے. تو ناظرین آپ نے ملاحظہ کیا, پی ٹی آئی کا موقف پہ آپ نے ملاحظہ کیا, اس کے ساتھ ہی نون لیگ کا موقف پہ آپ نے ملاحظہ کیا. آنے والے دنوں میں جو ہے پی ٹی آئی باقاعدہ طور پر ملک گیر احتجاج کا اعلان کرے گی اور مختلف احتجاجی دھرنے ہوں گے. اس سے متعلق حکومت کا ایک مقدار بھی اختیار کرتی ہے, کس طرح ویلکم کرتی ہے, اس سے متعلق ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا. ہمیں دیجیے اجازت, کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.